अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जट। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ शेर शाह। आज हम मौजूद हैं मुल्तान शरीफ में। मुल्तान जिसे औलिया अल्लाह की ज़मीन भी कहा जाता है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं आपकी, बहुत ही कमाल की शख्सियत के मालिक हैं। अभी बात करते हैं, चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आज वो होंगे तमाम सवालात जो आप चाहते हैं, तो आइए चलते हैं। मिलिए बैरिस्टर तैमूर मलिक महज से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल एडवाइजरी कमेटी के मेंबर होने के साथ साथ इंटरनेशनल लीगल एक्सपर्ट भी हैं। आजकल अपने मुल्तान के हल्का NX48 में मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। माशाल्लाह इतने प्यारे, जिस तरह बताया गया था उससे कई हद आप प्यारे नज़र आ रहे हैं। और आपकी एनर्जी का राज क्या है? माशाल्लाह एनर्जेटिक लग रहे हैं। और क्या इसमें वो कहना चाहेंगे? नहीं, वो आपने पता नहीं ये ऐड बचपन में देखा था कि नहीं, वसीम अकरम का, जिसमें वो कहते थे कि आप थकते नहीं हैं, तो उनका जवाब होता था मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। सही। और दूसरा ये है कि यार ज़िंदगी में मुश्किलात सबको होती हैं, आसानियाँ अपने अल्लाह की रजामंदी से पैदा करनी होती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि बंदा खुश रहे और इस दुनिया में जितनी ज़िंदगी हमारी है उसको हर दिन को भरपूर तरीके से गुजारा जाए और कोई बेहतर और नया काम हर रोज़ करने की कोशिश की जाए। सही। अच्छा जी, सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि मलिक साहब आप ये बताएं कि आपने वकालत का शोबा क्यों इंतखाब किया और इसकी वजह क्या है, लेकिन अब सियासतदानी में भी आप आते हैं। इसके अंदर एक चीज़ कहूँगा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल साहब दोनों बैरिस्टर थे। तो मेरी बहुत कम उम्र से जब से मुझे याद पड़ता है, जब वो स्कूल में पूछते थे कि आप बड़े होके क्या बनेंगे, तो मुझे हमेशा यही था कि जी मैं वकील बनना चाहता हूँ। साथ ही और वजह यह है कि मेरे वालिद साहब मुल्तान के सीनियर वकील हैं, मेरे मामू लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, और मैं वैसे ख़ानदान में 4 नस्लों से कानून की डिग्री ले रहे हैं लोग, और तो वो एक शौक़ तो था ही और घर का माहौल भी था। लेकिन मेरा ख़ास तौर पे वकालत करने का मकसद ये था कि मैंने देखा कि वकालत में एक तो रिटायरमेंट एज कोई नहीं है, आप जब तक आपकी ज़िंदगी चल रही है आप वकालत कर रहे हैं। दूसरा, इसका पब्लिक लाइफ से, आवाम के मसाइल से, सोसाइटी के मसाइल से बड़ा क्लोज लिंक है। तो मेरा ऐसा ही था कि मैं किसी कारोबार करने का खाली या कहीं काम करने का मुझे उस तरह नहीं था। तो ये था कि कानून के ज़रिए आप अपने सारे शौक़ पूरे कर सकते हैं, ज़रिया माश भी बना सकते हैं और आवाम के लिए भी साथ साथ काम कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा आपने जो है जवाब दिया। अच्छा, उसके साथ जो है इसी के रिलेटेड हमारा सवाल है, वो कह जी वकालत और सियासत, क्योंकि दोनों जो हैं वो आपस में शोबों का क्या ताल्लुक है, इसके बारे में? बहुत गहरा ताल्लुक है जी। एक तो बात है कि जब आप सियासत की बात करते हैं, हल्के की सियासत, शहर की सियासत, तो उसमें तो एक वकील का ये है कि लोगों का ज़्यादातर हमारे मुल्क में ज़िला कचहरी की, थाने की ये सियासत है काफ़ी हद तक। तो उसमें आपके वकील होने से ज़ाहिर है आपको एक फ़ायदा पहुंचता है, आपके पास टीम होती है, अपनी सलाहियतें होती हैं, आप लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं। तो आधी तो सियासत और वो जो एक कॉन्सेप्ट है पंचायत का मामलात हल करने के लिए, तो ज़ाहिर है एक वकील के तौर पे आप बेहतर ट्रेंड हैं वो सब मामलात देखने के लिए। दूसरा मामला है हमारी असम्बलियों का, इसीलिए कई वकील ज़ाहिर है सारी जमातों में मौजूद हैं, जो कि सेनेट में ख़ास तौर पे और पार्लियामान में मौजूद हैं, क्योंकि आपने कानून साजी करनी है। जो गली मोहल्ले का थाने कचहरी वाली सियासत है वो असूली तौर पे बल्दियाती निज़ाम के थ्रू लोकल गवर्नमेंट का काम है। जो आपका MNA MPA है वो तो पार्लियामान में बैठ के उसने सूबाई और कौमी कानून साजी करनी है। तो वो कानून साजी करने के लिए वकील से बेहतर या कानून के पेशे से मुताल्लिक होने से बेहतर क्या चीज़ हो सकती है? सही। अच्छा, इसी में जो है मैं सवाल एक आपके लिए और थोड़ा सा कर दूं। इसमें क्या है कि अक्सर वकील जो हैं वकला जो है वो सियासतदान है, इसमें क्या चीज़ मुश्तरक है? उसकी अगेन वजह यही है कि वकीलों को अवाम भी अपने अपने इलाके में जहाँ वकील होता है, मोहल्ले में, घर में, ख़ानदान में, उसको वो ऑटोमेटिकली एक लीडर के, एक सालिस के, एक बड़े के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, चाहे उम्र में वो बड़ा ना हो। सो उसी तरह वो जो मुआशरे में मकाम वकीलों को, और जो हमने देखा कि कायद आज़म से लेके आज तक आ रहा है, देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी वकील थे और मेरी तरह उन्होंने बैनुल अक़वामी कानून जो है वो पढ़ाया, इसलिए वो फॉरेन मिनिस्टर बने। और तो हर जमात में ये चीज़ मौजूद है। और दूसरा वही मैं कहूँगा कानून साजी, जो सरकारी मामलात को देखने का तरीका है, रूल्स ऑफ बिजनेस का जो आपके जो लॉज बनाने का तरीका है वो वकील बेहतर समझते हैं। तो नेचुरली
پھر وہ سیاست کی طرف اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں اور سیاست ان کو اپنی طرف کھینچتی بھی ہے. چلیں یعنی کہ دونوں کا کنیکشن جو ہے نا وہ تقریباً نزدیک ہے کہ اس میں پریشانی نہیں ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ سر آپ اکثر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے نظر آتے ہیں, آپ یہ بتائیں عمران خان صاحب سے کیا تعلق ہے اور کیسا تعلق ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب تو ہمارے ایک رہنما ہیں, ایک لیڈر ہیں, تو ایک تو وہ تعلق ہے. عمران خان کے لیے صاحب کے لیے جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے ٹکٹیں شوکت خانم کی بیچ کے بیٹھ لیے, اس وقت وہ تعلق تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب اسٹوڈنٹ لائف میں آئے تو میں شروع کے پارٹی کے ممبران میں سے تھا. اس کے بعد جب وکیل بنا تو میرے پہلے کچھ کیسز جو ہیں وہ خان صاحب کی ہدایت پہ پارٹی کے عہدیداران کے لیے تھے, پارٹی کے لیے تھے. یہ میں آج سے 17-18 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 2011 میں پارٹی بڑی ہوئی, بٹ میں اس سے پہلے کا پارٹی میں موجود ہوں. اب حکومت میں جب پارٹی تھی تو میں نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا نہ اس طرح سامنے آ کے, بٹ میں بہت ساری خان صاحب نے جو کمیٹیاں بنائی ہوئی تھیں ان کا ممبر تھا. جب حکومت گئی ہے اور رات کو عدالتیں کھلی ہیں تو آبویسلی وہ میرے جیسے وکیل کو بالکل اچھا نہیں لگا. پھر خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ جی وقت آ گیا کہ اب عملی طور پہ بھی سیاست میں موجود ہو, پلس ہمارے حلقے سے جو منحرف رکن اسمبلی ہیں ان کی وجہ سے خان صاحب نے کہا کہ اب جا کے اپنے حلقے میں کام کریں. صحیح ہے جی. اچھا ایسا ہے کہ اپنا کیا واقعی آپ آئندہ آنے والے انتخابات میں جو ہے تحریک انصاف سے MNA کے امیدوار ہوں گے, اور کس حلقے سے آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں امیدوار ہونے کا جواب تو میں یہ دوں گا کہ مجھے تو پارٹی نے اندیا دیا ہے تو میں موجود ہوں. صحیح. پارٹی کی ٹکٹوں کا فیصلہ اور جو بھی پارٹی کا نظام ہوگا وہ تو ایک جس طرح ایک پروسیس چلے گا, پراپر کمیٹی بیٹھے گی تب فیصلہ ہوگا. میں بہرحال ہم 9 مہینے سے حلقے میں موجود ہیں اپنے پارٹی کے جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کے کہنے کے اوپر, تو بالکل امیدوار ضرور ہوں گے انشاءاللہ. دوسرا یہ ہے کہ حلقہ میرا آبائی حلقہ ہے NA 148, اب جو پہلے NA 154 تھا, اور میرا گاؤں وہیں ہے, خاندانی قبرستان وہیں ہے میرا, جہاں پہ میں پریپ سے لے کے 9ویں تک ملتان پبلک اسکول میں پڑھا ہوں وہ اسکول وہیں ہے. میری والدہ اس اسکول کی 20 سال پرنسپل رہی ہیں. ہمارا حدود سارا حلقہ احباب اور کئی درجن میرے کزن اور خاندان والے مہے فیملی سے میرا تعلق ہے, تو برادری کے ہزاروں ووٹر جو ہیں اسی حلقے میں موجود ہیں. تو اسی حلقے سے لڑنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ, اور صرف پارٹی کے ٹکٹ کے ساتھ ہی لڑنے کا ارادہ ہے. آپ اپنے حلقے میں جو ہے الیکشن لڑ رہے ہیں, یہاں پر گیلانی خاندان کو کیسے شکست دے پائیں گے, کیونکہ وہ ایک عرصے دراز سے یہاں پر جو ہے وہ لڑ بھی رہے ہیں اور یہاں سے مطلب کہ وہ جیت بھی رہے ہیں, تو آپ ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں ایک ذمہ دار خاندان سے بلانگ کرنے والے ایک پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ نے عمران خان کے ووٹ بینک کے اوپر اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کے کندھے پہ رہ کے پچھلے الیکشن میں وہ انہی گیلانی خاندان کو اس حلقے سے ہرایا ہے, اور اب وہ اسی پارٹی ہماری پارٹی سے منحرف ہو گئی, تو وہ ہرا سکتے ہیں. تو میں تو پھر جی اللہ کا شکر ہے قانون سے کے شعبے سے تعلق ہے, بڑی برادری ہے اس حلقے میں, دوست احباب ہیں, تو مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب کا اس وقت ووٹر بڑا پکا ہے, اور اس ٹکٹ کے ساتھ ہمیں ہرانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. صحیح. حلقہ ملک صاحب حلقہ NA سے یعنی کہ 154 سے NA جو کہ اب NA 148 ہے, اس حلقے سے وزیر اعظم بھی منتخب ہیں اور دیگر وزراء بھی بنے ہیں, لیکن پھر بھی یہ حلقہ محرومی کا شکار ہے. آپ کے پاس اپنے علاقے کی محرومیاں دور کرنے کے لیے کیا ایجنڈا ہے, کیا آپ ایسی لے کے آئے ہیں چیز کہ جس سے جو علاقے سے پریشانیاں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ ہمارے اس حلقے نے لوگوں کو ایسے موقع دیے کہ وہ ملک کے پورے ملک کے وزیر اعظم بھی بن سکیں, وفاقی وزیر بن سکیں, اسپیکر بن سکیں اسمبلی کے. لیکن آج بھی آپ انہی ممبران کے گھروں اور ڈیروں کے آس پاس بھی چلے جائیں تو آپ کو لگے گا کہ یہاں تو شاید کوئی کاؤنسلر بھی نہیں رہا پہلے. تو یہ بالکل بدلنے کی ضرورت ہے چیزیں. جو عوام کا حق ہے وہ صرف اپنے گھر بار کے ارد گرد نہیں, پورے علاقے کے اندر
جو بھی لمیٹڈ وسائل ہیں اس وقت ملک ایک مشکل معاشی حالات میں ہے، بٹ وہ پراپر طریقے سے ہی ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے. لیکن اس سے بڑھ کے دیکھیں یہ ترقیاتی کام جو ہیں یہ تو گورنمنٹ کے فنڈز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، معاشی حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے اپنے بلدیاتی نظام کے ہونے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک ایم این اے کے اس حلقے کے اندر 7-8 لاکھ اگر آپ کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، 4 لاکھ سے اوپر ووٹر ہے، تو ایک ایم این اے تو نہیں سارا حلقہ دیکھ سکتے، ٹھیک ہے. اس لیے لوکل گورننس، لوکل باڈیز، بلدیاتی نظام ضروری ہے، اور وسائل جو ہیں ان کے تھرو لگنے چاہیے، جن کو پتا ہو کہ جی ہمیں یہ فنڈ ملے ہیں اور ہماری یونین کاؤنسل میں یہ کام ان پرائرٹیز کے ساتھ ہونے کے. لیکن میری سوچ اس سے تھوڑی سی ہٹ کے بھی ہے اور بڑھ کے بھی ہے کہ دیکھیں ہم نے تعلیم کے اوپر کام کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو پریپیئر کرنا ہے، آنے والے کل کے لیے پریپیئر کرنا ہے. پاکستان میں سرکاری نوکریاں، فوج کی نوکریاں، وابڈا ریلوے کی نوکریاں اب نہیں ہیں یا اس طرح نہیں نکلیں گی، ٹھیک ہے. آج درجہ چہرم کی 3 نوکریاں نکلی ہوں گی تو اس کے 100 ایک ہی جگہ سے اپلیکینٹس ہیں، وہ آپ کیسے کور کریں گے؟ ہم نے لوگوں کو تیار کرنا ہے کہ جو اپنے لیے خود وسائل کریٹ کریں، چھوٹا بزنس کریں، ذریعہ معاش بنائیں، آئی ٹی کی سکلز لیں، باہر کی کمپنیز کے لیے کوئی کام کریں، یہاں بیٹھ کے کریں، گھر نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے، اور سب کچھ کریں، اور ساتھ اپنے ارد گرد امپلائمنٹ بھی کریٹ کریں، جنریٹ کریں. دیکھیں آپ لوگ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے کیا تو سوچ پہ پابندی کوئی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، بڑی عقل ہے، تو ان چیزوں تو میری خواہش ہے کہ بڑے یہ حلقہ جی ساؤتھ پنجاب کا، نہ صرف ملتان کا، جنوبی پنجاب کا، سرائیکی وسیب کا گڑھ ہے، اسی میں پورا ڈی ایچ اے آ رہا ہے، اسی میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی بھی ہے، اسی میں ملتان کینٹ بھی ہے. سو ہمیں اچھی یونیورسٹی کالجز جو ہیں ملک کے یا باہر کے بھی وہ لے کے آنے چاہیے. ہمیں جو بڑی ٹیکنالوجی کی دوسری چیزوں کی کمپنیاں ہیں، بیکاز اب خالی انڈسٹری کا بھی کام نہیں رہ گیا، نہ آپ کے پاس بجلی ہے نہ گیس ہے، آپ نے انڈسٹری کیسے لگانی ہے؟ لوگوں کو آپ جھوٹے وعدے تو کر سکتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ چیزیں مشکل ہیں آپ کے لیے، ٹھیک تو. لیکن آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے اور ٹیکنالوجی جس میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، تو ان کو لے کے آنا ہے کہ وہ نہ صرف حلقے، نہ صرف ملتان، اس پورے جو 50 ملین کا سرائیکی وسیب جنوبی پنجاب ہے وہاں پہ اس کے لیے ایک یہ مثالی حلقہ بنے. میری یہ خواہش ہے، خالی ایک حلقے کو نہیں بدلنا ہے ہمیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام انتخابات اکتوبر 2023 سے پہلے ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، یعنی کہ یہ باتیں جو ہے نا بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہے بہت سی پارٹیز کہہ رہی کہ نہیں ہونی چاہیے، بہت سی کہہ رہی ہونی چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میری رائے تو وہ ہے جو چیئرمین عمران خان کی اور پارٹی کی اس وقت رائے ہے کہ انتخاب، فری اینڈ فیئر انتخاب جو ہیں وہ واحد حل ہیں اور وہ جلد سے جلد ہونے چاہیے. اچھا، لیکن جو ایک قومی دھارے میں اس وقت ایک سیاسی گہما گہمی ہے، اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمیں تیار ہونا ہے کہ الیکشن کل اناؤنس ہوں تو ہمیں 3 مہینے ملیں، یا وہ اکتوبر میں جا کے ہوں، ٹائم گزرتے پتہ نہیں چلتا، اور ہم بھرپور طریقے سے اس کی تیاری کر کے رکھیں اور کامیابی کی طرف انشاءاللہ چلیں. حکومت قومی اسمبلی جو ہے وہ 2024 تک بڑھانا چاہ رہی ہے اس کو، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں ایسا کچھ ابھی کہنا جو ہے وہ غلط ہوگا. ویسے تو ابھی یہ بات بھی آئی کہ جی ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہونی چاہیے، 2 سال چلنی چاہیے، عبوری حکومت، بڑے بڑے چینلز پہ بیٹھ کے یہ باتیں ہوئیں. قانون اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا، ٹھیک ہے. قانون 2 سے 3 مہینے تک کی آپ عبوری حکومت بنا سکتے ہیں، جس کا کام، واحد کام جو ہے وہ ملک میں انتخابات کرانا ہے، شفاف انتخابات کرانا ہے، تو وہی ہوگا. اب نظریہ ضرورت کے تحت وہ سپریم کورٹ لے جائیں چیز اور سپریم کورٹ دباؤ میں کسی طرح آ کے کچھ کرے، لیکن ایک قانون کے طالب علم، ایک وکیل کے حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. الیکشن زیادہ سے زیادہ جا کے اکتوبر میں اس سال میں ہو جائے. اچھا ملک صاحب، یہ بتائیے گا کہ بچپن میں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عوام کی خدمت کریں گے، یا کیا بننے کا شوق تھا؟ جیسے کہ ہوتا نا بعض اوقات ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، وکالت بن گئے، تو اس طرح کے ہر بندے کا اپنا اپنا اوپینین ہوتا ہے. تو آپ کا کیا شوق تھا کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا چاہیے؟ دیکھیں میں سچ کہوں گا، مجھے تو ہمیشہ سے ایک شوق تھا جی، اور وکالت کا ہی شوق تھا، اور وکالت کے ساتھ سیاست کا کسی نہ کسی روپ میں کرنے کا شوق تھا. آج سے 20 سال پہلے یوتھ پارلیمنٹ پہلی دفعہ ایک بنا تو میں اس میں ملتان ڈویژن کا ریپرزینٹیٹیو تھا مشرف دور کے شروع میں. میں انگلینڈ میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہاں
20 سے 25 ہزار اسٹوڈنٹس تھے وہاں پہ. اسی یونیورسٹی میں میرے ایک مخالف گیلانی صاحب بھی تھوڑی دیر طالب علم تھے, تو ان کے ہوتے ہوئے بھی اور میرے ہوتے ہوئے میں اس یونیورسٹی کا چیئرمین تھا اسٹوڈنٹ یونین کا. سو میرا, اور وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کا وکیل, میرا پہلا کیس پارٹی کے لیے سیاسی کیس ہے. صحیح. تو ایک شوق, اور اللہ نے ایک راستہ بھی شروع سے بنایا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو حلقے کی سیاست میں اس میں اتارنے کا فیصلہ جو ہے, جب خان صاحب نے عندیہ دیا ہے کہ آپ جائیں اور منحرف اراکین واپس ہمارے پاس آنے کی کوئی بات نہ کرے, تو وہ میں نے ایک فرض سمجھا ہے کہ ہم تنقید بھی کرتا رہا ہوں. میں دیکھیں میں اس طرح کا نظریاتی ہوں نا جو کہ لیڈر پہ آپ کھل کے بات بھی کر سکتے ہیں, کھل کے بات بھی کر تو وہ یہی ہے, وہ کہتے ہیں یہ نہ کہیں گے میرے پاس ٹیم نہیں ہے یا پارلیمان میں ٹیم نہیں ہے یا لوگ جو ہیں وہ منحرف ہو جائیں گے, تو پھر خود آؤ لڑو, مشکل کام بھی کریں. یہ آپ اچھے دفتروں میں لاہور, اسلام آباد, دبئی, لندن کیوں بیٹھے؟ یہ کام تو تمام باتیں اس میں یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا عوام کی طرف بھی رجحان رکھیں گے. تو عام آدمی کا کیس لڑنے میں اور سیاسی کیس میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک اچھے وکیل کے طور پہ تو وہ ایک عام آدمی کا کیس ہو یا سابق وزیر اعظم کا ہو, میرے پاس دونوں ہیں, دونوں کو آپ نے اصول سے, انصاف پسندی سے اسی طرح کرنا چاہیے. کسی نے آپ کو 1 روپیہ فیس دی ہے یا 1 کروڑ روپیہ فیس دی ہے, وہ بھی برابر طریقے سے ہونی چاہیے. لیکن فرق کیا ہے؟ دیکھیں ایک عام آدمی کا کیس ہوگا, اور میں نے ایک بچی راول پنڈی بحریہ میں 6-7 سال کی کسی طرح کسی کے گھر کام کرتی تھی, انہوں نے وہ کبوتر نکالنے پہ آج سے 2 سال پہلے قتل کر دیا میاں بیوی نے. تو کچھ دوستوں کے کہنے پہ میں نے وہ کیس لیا اور ان کو سزا دلوانے کی طرف گیا. بعد میں سال وہ جیل رہنے کے بعد صلح ہو گئی. خیر, لیکن جو اس طرح کے معاملات کیس ہوتے ہیں اس میں ایک بڑا پرسنل ٹچ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کہ ایک دکھ درد, ایک آپ فالو اپ اور طرح کا ہوتا ہے. جو سیاسی کیس ہے اس میں وہ اس شخص کی سیاستدان یا سیاسی پارٹی سے بھی بڑھ کے بات ہوتی ہے, اور آپ کی ذات سے بھی بڑھ کے چیز ہوتی ہے, کیونکہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کیس کے وہ پورے ملک پہ ہوتے ہیں, کروڑوں عوام کے اوپر ہوتے ہیں. تو یہ دیکھ کے چیز, یہ فرق ہے. اور اس میں ظاہر ہے آپ کو تھوڑی سی پذیرائی بھی ملتی ہے یا تنقید بھی آپ پہ ہو سکتی ہے, بیکاز سیاسی کیس کے اوپر ایک نظر بھی ہوتی ہے. اور دیکھیں آپ اس وقت خبر نامے دیکھ لیں, رات کے شوز دیکھ لیں, آدھی سے زیادہ گفتگو ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے سیاسی کیسز کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. تو سیاست اور قانون کا تو اس ملک میں اب بہت ہی گہرا ایک تعلق بن گیا ہے, کیونکہ سیاست کی بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں, وکالت کی بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں, اور مزید تھوڑی سی شخصیت پر بھی ہم جو کہنا چاہ رہے تھے کہ پہلے کے شخصیت جو ہے بہت ہی کمال ہے, لیکن شخصیت میں کچھ راز ایسے چھپے ہوتے ہیں جو بندے کو جو ہے نا پتہ نہیں لگتا اندر سے. لیکن آپ کا تھوڑا سا چہرہ, آپ کا قد کھاٹ ماشاءاللہ جو ہے اسد عمر صاحب کے ساتھ بھی جا کے ملتا ہے, لیکن ایک اس میں فرق ہے جو کہ ابھی بھی آپ کے چہرے پر ڈمپلز آ رہی ہیں جی, بہت ہی کمال ہیں, جو کہ ہزاروں میں, لاکھوں میں ایک شخص ہی ہوتے ہیں. تو کیا کسی سے یا کوئی ایسا متاثر ہوا آپ کے ڈمپل سے؟ اچھا, یہ بڑا سوال کیا آپ نے, لیکن دیکھیں میری امید ہوگی کہ صرف میری بیگم ہی امپریس ہوئی ہوگی ڈمپل سے. لیکن دیکھیں وہی خوش رہنے کی بات ہے, رہنا چاہیے. آپ نے اسد عمر صاحب کے ساتھ مشابہت کی بات کر دی, یہ بھی آپ کی مہربانی ہے. لوگ آج بھی مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ ملتان کے اسد عمر ہیں, میں نے اسد عمر صاحب کو کہا, تو وہ خیر خوش تھے اس بات کو سن کے. لیکن انسان کو جی نہ میں عمران خان ہو سکتا ہوں نہ میں اسد عمر ہو سکتا ہوں. ہم نے اپنی ایک کام کرنا ہے, اپنے کام کر کے پہچان بنانی ہے, لوگوں کا پیار حاصل کرنا ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. زندگی موت کا ویسے کچھ پتہ نہیں ہے, آپ اچھی طرح کر جائیں. میں تو اس کو دین کی چیز سمجھ کے کر رہا ہوں اور کرنے آ رہا ہوں کہ اس کو ثواب سمجھ کے ثواب ملے ہمیں اس کام سے, اس نیت سے کر رہے ہیں. ویسے نہ MNA بننے کی ضرورت ہے, نہ الحمدللہ وزیر بننے کی ضرورت ہے. کیا بات, تو اس سے زیادہ چیزیں کر سکتے ہیں ابھی بھی. تو اگر اس راستے پہ ڈلے ہیں اور ڈل رہے ہیں اور اللہ کی رضا سے ڈل رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ہی آگے بھی بہتری کرے گا. ملک صاحب, ان اسٹوڈنٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, ان حضرات کے بارے میں جو پولیٹیکل اسٹڈی کر رہے ہیں, LLB کر رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. ہمیں اس ملک میں یا کسی بھی معاشرے میں صرف ڈاکٹر, انجینئر, پولیس والا یا فوجی نہیں چاہیے. آپ کو ایک سیاسی سماجی سوچ ذہن رکھنے والے, قانون کی سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ بہت چاہیے. اور قانون کی تعلیم یا سیاسیات کی تعلیم سے آپ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ وکیل بن سکتے ہیں یا پولیٹیکل سائنٹسٹ بن سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میرے والد صاحب نے, والدہ دونوں نے MA پولیٹیکل سائنس کیا ہوا ہے, اس کے بعد لاء کیا ہے.
تو اس لیے کچھ بھی پاسبل ہے. تو میں کہوں گا یہ تعلیم ضرور حاصل کریں, بیکاز قانون کی سیاست کی تعلیم سے آپ کا ذہن جو ہے وہ زیادہ کھلتا ہے. آپ معاشرے کے سماجی معاملات کو, قانونی معاملات کو زیادہ گہری نظر سے دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, اپنے اندر تھاٹ فلنس لا سکتے ہیں, تو جس کا آپ کو کچھ بھی آپ کریں گے فائدہ ہوگا. ہم ایک اچھے یعنی کہ وکیل اور ایک اچھے سیاستدان کیسے بنا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اچھا وکیل تو محنت سے قانون پڑھ کے, اور قانون کی تعلیم کی پڑھائی کبھی نہیں رکتی ہے. روز نئے فیصلے آ رہے ہیں, قانون بدل رہے ہیں, نئے قانون صوبائی, قومی, بین الاقوامی قوانین, معاہدے آ رہے ہیں, تو مسلسل پڑھائی کی ایک جد و جہد ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کو اپنے ساتھ اچھی ٹیم بھی بنانی ہوتی ہے, ضروری ایک بندے کا بھی کام نہیں ہے. جو سیاستدان کی بات ہے, آئی تھنک سیاست کو آپ کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ جی اگر کوئی بات کرے تو کہتے ہیں آپ سیاسی بات کر رہے ہیں, وہ والی سیاست نہیں ہونی چاہیے. کم از کم میں وہ سیاست نہیں کرتا کہ لوگ کہتے ہیں جی وعدہ کر دیں, یہ بات کر دیں, چل پڑے گا. نہیں, لیکن سیاست کو پھر وہی بات ہے, عبادت سمجھ کے آپ کریں گے تو آپ کو بھی سکون ملے گا اور آپ کے لیے راستے بھی کھلیں گے. تو وہ اچھا کرنے کے لیے عوام سے رابطہ رکھیں, لوگوں سے اچھی بات کریں, سچ بولیں, جھوٹ نہ بولیں, بیکاز ایک دن تو پتہ چل جائے گا کہ آپ سچ اور جھوٹ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس کا کیا ہے کہ 4 دن آپ کی تعریف ہوگی, اس کے بعد 4 سال آپ کی بدنامی ہوگی. تو اس سے بہتر ہے خاموش رہیں. تو اچھا سیاستدان بننے کے لیے دیکھیں آگے, یہ تو ہم بھی سیکھیں گے, بٹ اس طرح ہونا چاہیے جس طرح قائد اعظم کو آج بھی ہم اگر یاد کرتے ہیں, ہم نے تو کسی نے نہیں دیکھا, تو کچھ انہوں نے ٹھیک کیا ہوگا. اس قوم کو آج ہمیں ملک دیا ہے, دوسرے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس سوچ والا کچھ ہونا چاہیے. تو آپ چاہے ایک لوکل باڈیز کے سیاستدان ہیں یا آپ قومی سیاستدان ہیں, تو آپ کے فریضے مختلف ہیں, تو وہ بھی چیزیں آپ کو سمجھ کے چلنی ہیں. تو انصاف کرنا چاہیے اپنے کام کے ساتھ, چاہے آپ وکیل ہوں چاہے سیاستدان ہوں, اور دونوں ہوں تو دونوں کام سے انصاف کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. ایسا واقعہ جو کہ آپ کے ذہن میں ہر وقت ہر دم گردش کرتا رہتا ہو, جو کبھی بھول نہ پائے ہوں, کوئی ایسا واقعہ زندگی میں اب تک ہو چکا ہو, یا کوئی ایسی بات؟ واقعے اور اچھے واقعات ہیں صحیح جو یاد رہتے ہیں, لیکن ایک میں ابھی کسی سے ذکر کر رہا تھا آج ہی, تو مجھے ذہن میں ہے وہ واقعہ. ہم جماعت اسلامی کی اور سیاست کی بات کر رہے تھے, تو میں کہہ رہا تھا کہ جی مجھے قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ ایک دفعہ سفر کرنے کا موقع ملا, جب میں ایک ینگ اسٹوڈنٹ لیڈر تھا سمجھ لیں. تو اور میں اسی طرح تھا, داڑھی نہیں تھی, مونچھ نہیں تھی. تو وہ قاضی صاحب جو ہے نا, وہ بڑا انہوں نے سب باتیں میری سنی. انہوں نے کہا کہ تمہیں سیاست میں ہونا چاہیے, تمہیں پارٹی, اور جماعت اسلامی تمہارے جیسے کے لیے جماعت بڑی اچھی ہے کہ اس میں تم اوپر تک جا سکتے. مجھے اس وقت یہ ریلیجس پارٹی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا اتنا, میں تو تحریک انصاف والا ایک بندہ اور انصاف کی چیز. تو ان کی چیز یہ تھی کہ نہیں, جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو جمہوری جماعت ہے. ٹھیک ہے, تو میری اب ایک خواہش ہوتی ہے, اور میں پارٹی میں بھی ذکر کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں جو دوسری ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اب فیملی لمیٹڈ پارٹیز بن کے رہ گئی ہیں. ہمیں تحریک انصاف سے ایک امید اور یہ طریقہ یہی نظر آتا ہے کہ یہ بھی ایک جمہوری اور اس سے بڑی دوسری جماعت جس کی میں ذکر کر رہا ہوں, اس سے بڑی قومی جماعت ہے اس وقت. تو ہمیں اسے جمہوری اقدار کے ساتھ آگے لے کے چلنا چاہیے. تو آج کل کے ماحول اور پارٹی سیاست اور ان چیزوں کے لحاظ سے یہ مجھے ان کے ساتھ وہ ملاقات اور اس کے بعد کی ڈسکشن جو ہے نا وہ یاد آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اتنے مشکل وقت میں اور تیز ترین دور میں ہمیں ٹائم دیا, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. شیر شاہ کا شکریہ, آپ لوگ ایک اچھا کام کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ اویئرنیس دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کو مزید ہمت دے. جی تو ناظرین, بہت بہت شکریہ, انہوں نے ہمیں اتنے مشکل وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا, اور وہ سوال جو آپ سننا چاہتے تھے ان کے جوابات وہ تقریباً آپ تک پہنچ جائیں گے. اور اس سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ ہماری اگر ویڈیو کو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے, کمنٹس کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.